अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं शाहनवाज खान। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आइनों के शहर में सिटी न्यूज़ के साथ। नाजरीन, इस हफ्ते की अच्छी खबरों के साथ एक बार फिर हम आपके साथ मौजूद हैं और इस हफ्ते की अच्छी खबरों में शामिल है लाहौर में ऑरेंज लाइन ट्रेन का इफ्तिताह हो गया है। एक तवील इंतज़ार के बाद लाहौर के शहरियों को एक मियारी ट्रांसपोर्ट की सहूलत मुयस्सर आ गई है और पाकिस्तान का शुमार उन चंद मुल्कों में हो गया है जहां पर शहरी इलाकों में ट्रेन जो है वो ऑरेंज लाइन ट्रेन चलती है। तो ये एक बड़ी ही खुशाइन बात है। इसके साथ साथ वज़ीर आला पंजाब की जानिब से लाहौर में ग्रीन इलेक्ट्रिक बसें चलाने का ऐलान किया गया है, यानी अब लाहौर में बिजली से चलने वाली बसें भी कुछ अरसे में आपको सड़कों पर दौड़ती हुई नज़र आएंगी। इसके साथ साथ नाजरीन, इस हफ्ते में जो हमारे पाकिस्तान में बसने वाली हिंदू बिरादरी है उसने अपनी दिवाली का त्यौहार मनाया और ये रवादारी की आला तरीन मिसाल है कि सरकारी सतह पर सूबाई वज़ीर इंसानी हकूक़ व अक़लियती अमूर ख़ुद उन तकरीबात में शामिल हुए और हुकूमती सतह पर जो हिंदू बिरादरी है उसके साथ मिलकर दिवाली की ये तकरीबात मुनक्किद की जा रही हैं। ये वो मिसाल है और ख़ास तौर पे हमारे हमसाया मुल्क के लिए ये एक मिसाल है कि पाकिस्तान में किस तरह जो अक़लियतें हैं वो रवादारी के साथ रह रही हैं और यकीनन इंडिया को भी अपनी अक़लियतों के साथ ऐसा ही रवैया अपनाना चाहिए। 20 नवंबर दुनिया भर में बच्चों के आलमी दिन के तौर पर मनाया जाता है। दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी इस दिन मुख्तलिफ तकरीबात मुनक्किद की जाती हैं। बच्चों के आलमी दिन को मनाने का ये मकसद है कि पाकिस्तान में बच्चों की सूरत हाल क्या है, बच्चों को हकूक़ कितने हकूक़ मिल रहे हैं, पाकिस्तान ने आइनी तौर पर बच्चों का किस तरह से तहफ़्फ़ुज़ किया गया है, कौन से ऐसे कवानीन हैं जो बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमने यहाँ बनाए हैं और उन कवानीन पर किस कदर अमल हो रहा है। तो आज के प्रोग्राम में हम इस बात का जायज़ा लेंगे कि बच्चों के हकूक़ की पाकिस्तान में सूरत हाल क्या है और उन कवानीन क्या हैं, उन कवानीन पर अमल कैसे हो रहा है और पाकिस्तान में बच्चे किस कदर महफूज हैं और कौन से ऐसे कवानीन हैं जो बन तो गए हैं लेकिन उन पर अमल नहीं हो सका। पाकिस्तान में बच्चों के हकूक़ की सूरत हाल के हवाले से आज हमने अपने प्रोग्राम में दावत दी है बच्चों के हकूक़ के अमूर के माहिर सच फॉर जस्टिस के चीफ़ एग्जीक्यूटिव जनाब इफ्तिखार मुबारक साहब को। बहुत शुक्रिया शाहनवाज साहब। वेलकम इफ्तिखार मुबारक साहब। थैंक यू। और जैसे कि मैंने पहले बताया कि दुनिया भर में 20 नवंबर को बच्चों का आलमी दिन मनाया जा रहा है और पाकिस्तान में भी इस हवाले से मुख्तलिफ़ तकरीबात मुनक्किद की जा रही हैं। कई दहाइयों से आप बच्चों के हकूक़ की इस जद्दोजहद में शामिल हैं और एक तवील आपकी जद्दोजहद है। इस दिन के हवाले से आज हमने आपसे ये मालूम करना है कि पाकिस्तान में बच्चों के हकूक़ की सूरत हाल क्या है, बच्चों के हवाले से कवानीन क्या है, किन कवानीन पर अमल हुआ है, कौन से ऐसे कवानीन हैं जिन पर अमल होने की ज़रूरत है और बहैसियत रियासत इस माहदे को अमल करने के लिए पाकिस्तान को क्या करना चाहिए। बहुत शुक्रिया शाहनवाज साहब। देखिए, एक तो सबसे जो अहम चीज़ है वो ये है कि ये जो साल है 2020 ये पाकिस्तान का 30वां साल है कि पाकिस्तान को इस साल 30 साल मुकम्मल हो गए हैं कि पाकिस्तान ने जो अक़वाम मुत्तहिदा का मुआहिदा बराए हकूक़ इत्तफ़ाल है जिसको आम तौर पर हम चाइल्ड राइट्स कन्वेंशन कहते हैं उसकी तौसीक़ की थी। तो एक तो 30 साल का हमने ये फ़ासला जो है, जो 30 साल का एक सफ़र है, इसको हमने तय किया है। 30 साल के सफ़र के दौरान बच्चों के हकूक़ को बेहतर बनाने के लिए मुतअद्दिद मकामात के ऊपर, मुतअद्दिद पॉइंट्स के ऊपर जो है वो हमें हुकूमती विज़न और अज़म जो है नज़र आया है और उसकी अक्कासी इस तरह से होती है कि अगर हम देखें कि 1991 के अंदर भी से ही जो है वो चाइल्ड लेबर का एक लॉ आ गया था जिसको एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 1991 के नाम से जाना जाता है। और खैर अब पंजाब, केपी यानी खैबर पख्तूनख्वा और जो हमारा सिंध है वहाँ पर तो सूबाई कवानीन आगे हुए हैं चाइल्ड लेबर की रोकथाम के लिए। ताहम अभी भी वफाक में यानी इस्लामाबाद में और बलूचिस्तान में जो है वो अभी तक एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन एक्ट जो है वो वही रमा दमा है।
پھر اسی طرح سے سن 2000 کے اندر ہم نے دیکھا کہ جوینائل جسٹس سسٹم آرڈیننس آیا، جس کے ذریعے پہلی بار جو ہے وہ اس بات کو تسلیم کیا گیا کہ اگر کوئی بچے خطا کر دیں جو قانون کے مطابق جرم ہو، تو ان بچوں کو روایتی نظام انصاف کے سے ذرا ایک تھوڑا سا ہٹا کے ایک کنوینینٹ اور کمفرٹیبل سسٹم کے اندر سے بچوں کو جو ہے وہ گزارا جائے گا۔ اب مقصد اس کا یہ تھا کہ بچوں کا جو ہارڈ کور کرمنل ہیں ان کے ساتھ ان کا انٹریکشن کم از کم ہو، صحیح، تاکہ، اور دوسرا اس کا مقصد یہ بھی تھا کہ ایک اصلاحی جو پہلو ہے کہ اگر بچے جو ہیں ان کو سزا دینا اگر آخری حربے کے طور پر ضروری بھی ہے تو کوشش کی جائے کہ ان بچوں کو دوران ڈیٹینشن بھی جو ہے وہ اس طرح کی سہولیات فراہم کی جائیں کہ وہ تعلیم جاری رکھ سکیں، وہ کوئی ہنر سیکھ سکیں، تاکہ وہ جب وہاں سے اپنی ڈیٹینشن پیریڈ مکمل کر کے باہر نکلیں تو وہ سوسائٹی کا کارآمد فرد بن کر نکلیں۔ تو یہ جو قانون ہے اس کی کیا صورتحال ہے عمل درآمد کی؟ کیا پاکستان میں جو یہ جوینائل جسٹس سسٹم کا قانون تھا اس پہ عمل ہوا ہے، اور اس کا عمل ہوا ہے تو کس حد تک ہوا ہے؟ یہ بڑا دلچسپ آپ نے سوال کیا شاہ نواز صاحب۔ سن 2000 میں جیسا کہ میں نے گزارش کی کہ یہ آرڈیننس آیا، اور 2018 کے اندر یعنی اس قانون کے آرڈیننس کے بعد 18 سال کے بعد جو ہے وہ ہماری جو وفاقی پارلیمنٹ تھی، نیشنل اسمبلی اور سینٹ، انہوں نے جو ہے اس کو ریویژن، اس کا ایک ریوائزڈ ورژن جو ہے وہ اپروو کیا، جس کو اب جوینائل جسٹس سسٹم ایکٹ کہا جاتا ہے، 2018 کے اندر اس کو پاس کیا۔ تاہم ان 18 سال کے عرصے کے اندر، یہ جو 2000 سے 2018 تک کا طویل فاصلہ تھا، امپلیمنٹیشن بہرحال ایک چیلنجنگ چیز رہی ہے، اور کیونکہ قانون کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں تھیں جو کہ شاید ہمارے ہاں جو ہمارا ڈیسیجن میکر تھا، ہمارا جو امپلیمنٹر تھا، وہ اس کے لیے بھی ایک بالکل نئی چیزیں تھیں، کیونکہ آف کورس پاکستان جیسے ایک ترقی پذیر ملک کے اندر ایک نیا کانسیپٹ تھا، ایک نیا کانسیپٹ تھا جوینائل جسٹس سسٹم کا جو نفاذ تھا۔ مثلا ایکسکلوسیو کورٹس کی بات کی گئی تھی، مثلا اس میں بات کی گئی تھی کہ بچے جو ہیں ان کو ریاستی خرچ کے اوپر جو ہے وہ مفت قانونی مدد فراہم کی جائے گی۔ پھر اس کے اندر ایون یہ بھی بتایا گیا تھا کہ جو بچوں کی وہ عدالت ہوگی، اس کا پریزائڈنگ آفیسر یعنی اس کا جو جج ہوگا وہ کس کوالیفیکیشن کا حامل ہوگا۔ تو اس طرح سے تھوڑا سا بہت زیادہ چیلنجنگ معاملات رہے اس قانون کی ایگزیکیوشن۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس پہ عمل درآمد آج تک، یعنی 30 سال کے بعد، بچوں کے حقوق کے عالمی معاہدے کے 30 سال گزرنے کے باوجود بھی آج بھی ہم جوینائل جسٹس سسٹم کے امپلیمنٹیشن کا انتظار کر رہے ہیں۔ ایگزیکٹلی جی، کہ ابھی تک بھی جب 2018 کے اندر سے بھی ابھی قانون جب سے آیا ہے تب سے بھی خاص طور پہ وہی جو جوینائل جسٹس کے اوپر کمیٹیاں بننی ہیں، بچوں کو گرفتار کرنے کے فوراً بعد جو ہے وہ تھانے میں نہیں رکھا جائے گا۔ اچھا، تھانے میں نہیں رکھا جائے گا تو پھر جس جگہ پر رکھا جائے گا ان جگہوں کا قیام ابھی عمل میں نہیں آیا ہے۔ تو اس طرح کے لا کی ایگزیکیوشن کے جو یعنی جو ایڈمنسٹریٹو پہلو ہیں وہ ابھی تک جو ہیں ان کے اندر بہت زیادہ چیلنجز ہیں۔ شاہ نواز صاحب، یہاں پر میں ایک چیز ضرور شیئر کروں گا کہ اس سارے یعنی لیجسلیٹو ڈیولپمنٹ کے اندر، کیونکہ 30 سال کے عرصے میں چائلڈ رائٹس کنونشن کی کمپلائنس کے اندر بہت ساری لیجسلیٹو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، بہت سارے قوانین پاس ہوئے ہیں، چائلڈ لیبر کے حوالے سے قوانین آئے ہیں، تعلیم کے حوالے سے جو ہیں وہ قوانین آئے ہیں، کرمنل لا کے اندر جو ہے وہ امینڈمنٹس ہوئی ہیں، اور اس کے ذریعے جو ہے وہ خاص طور پر جو بچوں کو تشدد سے کے حوالے سے جو قوانین تھے وہاں پر سزائیں بھی سخت ہوئی ہیں، کچھ نئی ڈیولپمنٹس بھی آئی ہیں۔ زینب الرٹ ایکٹ ہم نے دیکھا آ گیا، بچوں کے حقوق کا قومی کمیشن جو ہے وہ تشکیل پا گیا۔ یہ بڑی خوش آئند بات ہے، یہ بہت خوش آئند بات ہے کہ پچھلے سال میں یعنی تقریباً ابھی جی بالکل کچھ عرصہ ہوا ہے بالکل کہ بچوں کے حقوق کا جو ہے وہ یہ کمیشن جو ہے اس کا بننا، بالکل یہ یقیناً ایک خوش آئند بات ہے کہ پاکستان میں یہ کمیشن، اس کے لیے بھی آپ جیسے دوستوں کی بڑی ایک جدوجہد تھی کہ جی وہ کمیشن بنے، اور وہ کمیشن کم از کم یہ ہے کہ کچھ نہ ہونے سے بہتر ہے کہ وہ کمیشن کا قیام عمل میں آ گیا ہے اور اس نے کام بھی شروع کر دیا۔ تو کہنے کا مقصد ہے کہ لیجسلیٹو ڈیولپمنٹ کافی ہوئی ہے پاکستان کے اندر، اگر ہم ان 30 سالوں کے اندر دیکھیں۔ اچھا، بالخصوص یہ جو پچھلے 10 سال ہے نا، ان کے اندر ذرا لیجسلیٹو ڈیولپمنٹ تھوڑی سی ایکسپیڈائٹ ہوا ہے پروسیس اس کا۔ تاہم جو ابھی تک چیلنج ہے وہ چیلنج جو ہے وہ بھی انتظامی نوعیت کا ہے، یعنی وہ جو ان لاز کی جو ایگزیکیوشن ہے، جو امپلیمنٹیشن ہے اس کی ٹرو لیٹر اینڈ اسپرٹ کے مطابق، وہ ابھی تک ایک بہت بڑے چیلنجز کے طور پر ہمارے سامنے جو ہے وہ کھڑا ہے۔ اچھا، اگر اسے دیکھیں جو جوینائل جسٹس سسٹم ہے تو اس کا ابھی تک کیا اس کے 1 2 3 کوئی اسٹیپس اس میں لیے گئے ہیں امپلیمنٹیشن کے حوالے سے؟ یہ صرف پارلیمنٹ سے منظور ہونے کے بعد اسی سطح پہ کھڑا ہے، یا کچھ اقدامات اٹھائے گئے ہیں
خاص طور پہ 2018 کے بعد جب اسے دوبارہ رینیو کیا گیا اور اسے ایکٹ کی صورت میں جی شاہ نواز صاحب، میں اس میں صرف آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ میری ایک ایز این انڈیویجول ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ جو ہے وہ ایک لاہور ہائی کورٹ کے اندر جو ہے وہ ایک ریٹ پٹیشن جو ہے وہ پینڈنگ ہے. تو اس کے اندر جب حکومت کے مختلف محکمہ جات سے جواب مانگا گیا تو 2-3 دن پہلے ہی اس کی جو تھی وہ کورٹ ہیئرنگ تھی اور مجھے وہ ریپلائز دیکھنے کا اتفاق ہوا. تو اس میں صرف ایک چیز جو ایسی تھی جو کہ کہیں پر جس کو آپ قابل عمل یا کنسیڈریبل کہیں پر کہہ سکتے ہیں، وہ ڈاکومنٹ یہ تھا کہ جی ہوم ڈپارٹمنٹ نے جو ہے وہ صوبے بھر کی جو ایڈیشنل سیشن ججز اور سیشن ججز کی عدالتیں ہیں ان کو جوینائل کورٹس کے اختیارات دیے ہیں کہ جی پورے صوبے کے اندر وہ بھی جوینائل کے کیسز کو جو ہے وہ سن سکتی ہیں، ان کو ٹرائل کر سکتی ہیں. اس کے علاوہ جو ہے وہ ابھی تک جو ہے وہ کوئی خاص پیش رفت جو ہے 2018 کے بعد اس سے اگلے مرحلے کے اندر جو ہے وہ ابھی تک ہم نہیں جا سکے. جیسا کہ میں نے کہا کہ بچوں کے لیے جو آبزرویشن ہومز بننے ہیں، یعنی آبزرویشن ہوم وہ جگہ ہوگی کیونکہ قانون یہ کہتا ہے کہ بچے کو کسی صورت تھانے میں نہیں رکھا جائے گا. اچھا، تھانے میں نہیں رکھا جائے گا تو پھر اگر اس کو رکھنا ضروری ہے تو کہاں رکھا جائے گا؟ قانون کہتا ہے کہ اس کو آبزرویشن ہوم میں رکھا جائے گا. اب وہ آبزرویشن ہوم ہے ہی نہیں ابھی تک کہیں پر وہ اسٹیبلش ہی نہیں ہوا، نوٹیفائی ہی نہیں ہوا. تو اگر پولیس والا بچے کو تھانے میں رکھتا ہے تو انلیگل ایکٹ ہو جائے گا. صحیح، ٹھیک ہے، کیونکہ قانون نے کہا ہے کہ تھانے میں نہیں رکھنا اور اس کے پاس دوسری جگہ ہے کوئی نہیں جہاں پر وہ بچے کو رکھ سکے. تو سٹل ایک یہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ ایک کنفیوژن کی سٹیٹ ہے کہ اس وقت تھوڑی سی کنفیوز صورتحال ہے اور اس لاء کی ایگزیکیوشن کے لیے ہمیں انتظامی اپنے جو اقدامات ہیں وہ اس کو بہتر کرنا پڑے گا. سول سوسائٹی کیا کر سکتی ہے اس لاء کے عمل درآمد کے لیے؟ دیکھیے، ایک تو یہ ہے کہ سول سوسائٹی جو ہے وہ بار بار ذرا حکومت کو جو ہے وہ ریمائنڈر دے سکتی ہے، ان کو بتا سکتی ہے، کیونکہ حکومت کی بہت بے شمار دیگر پرائرٹیز بھی ہوتی ہیں. یہ وفاقی حکومت یا صوبائی حکومت دونوں لیولز کے اوپر، دونوں لیول کی حکومتوں کو جو ہے وہ ہم ایک تو ریمائنڈر دے سکتے ہیں ان کو دونوں لیول کی حکومتوں کو بتانے کی ضرورت ہے کہ یہ قانون آپ نے بنایا ہے، اس پر عمل درآمد کروائیں. اچھا، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں خاص طور پر وفاقی حکومت چونکہ یہ فیڈرل لیول سے آیا ہے تو جو ہماری وفاقی وزارت ہے انسانی حقوق کی وہ بہت اچھا کوآرڈینیشن کا رول پلے کر سکتی ہے. چاروں صوبوں کے چیف سیکرٹریز کو لکھنا اور دیگر جو متعلقہ محکمہ جات کے سربراہان ہیں ان کو لکھنا کہ جس لاء کی ایگزیکیوشن کو انشور کیا جائے، بلکہ اس کو ان کو 1 2 3 سٹیپس بتا کے ٹائم کے ساتھ، ٹائم فریم کے ساتھ کہ اس عرصے کے اندر آپ یہ کام جو ہے اس کو کر گزریں تاکہ پھر اس ٹائم کے بعد کوئی ٹائم فریم بنایا جائے. اس کا ایک ٹائم فریم بنایا جائے کیونکہ قانون کے نے تو جو ہے وہ 90 دن کے اندر اپنی انفورسمنٹ شروع کرنی تھی. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ اب تو کئی 2-3 سال گزرنے والے ہو گئے ہیں، ابھی تک جو ہے وہ قانون کی جو ہے وہ اس طریقے سے امپلیمنٹیشن جو ہے وہ دیکھنے میں نہیں آئی. اور پھر میں اس میں صرف یہ وضاحت کر دوں کہ اب معاملہ انتظامی نوعیت کا ہے. پارلیمنٹ نے تو اپنا رول، جو میں پہلے کہنا چاہ رہا تھا کہ اس سارے عرصے میں 30 سال کے عرصے میں ہمیں پارلیمنٹری ویجیلنس ایک نظر آئی ہے. شاہ نواز صاحب، پارلیمنٹ نے اپنا کردار ادا کر دیا ہے. اب جو انتظامی طور پہ جو حکومت ہے اس وقت کی، اس حکومت کو اس قانون پر عمل درآمد کرنے کے لیے انتظام فنڈ فراہم کرنے ہیں، اور بجٹری ایلوکیشن جو آپ نے کہا کہ یہ سب سے بڑا چیلنج ہے کہ ہمارے ہاں ایسے قوانین کو لے کر اب چونکہ جب ایڈمنسٹریٹو پروسیسز کی ہم بات کرتے ہیں، میکنزمز کی بات کرتے ہیں، تو ان کو اسٹیبلش کرنے کے لیے، ان کو بنانے کے لیے ڈیفینیٹلی آپ کو ہیومن ریسورس بھی چاہیے، آپ کو فائنینشیل ریسورس بھی چاہیے. تو جب تک صوبائی حکومتیں بجٹس کے اندر بجٹ ایلوکیٹ نہیں کریں گی. اور دوسرا جو دلچسپ بات ہے جو کہ شاید اگین گورنمنٹ کے اندر شاہ نواز صاحب ایک نیا کانسیپٹ ہوگا، وہ یہ ہے کہ اب ایک لاء ہے یعنی جوینائل جسٹس سسٹم ایکٹ. اب اس کے اندر کہیں نہ کہیں پر آپ دیکھیں تو اگر کاؤنسلنگ کی بات ہے تو کاؤنسلنگ کہیں پر آپ کا جو مینٹل ہیلتھ پروفیشنل جو ہے وہ پرووائڈ کرے گا. اس کے اندر اگر آبزرویشن ہوم بنانے ہیں، بچوں کی اصلاح کی بات ہے تو کہیں پر سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کا رول آئے گا. پولیس اس کی سٹیک ہولڈر ہوگی، پروبیشن اینڈ پیرول ڈپارٹمنٹ اس کا سٹیک ہولڈر ہے، محکمہ جیل خانہ جات اس کا سٹیک ہولڈر ہے. اب جب تک یہ سارے ڈپارٹمنٹ مل بیٹھ کے نہیں کریں گے اور ایون کے بجٹس ڈیزائن کرتے وقت ان کی اگر کوآرڈینیشن نہیں ہوگی تو یہ اپنے پورشن ایلوکیٹ نہیں کر سکیں گے. نتیجتاً جو ہے وہ اس عمل ایفیکٹو امپلیمنٹیشن کے اندر پھر چیلنجز جو ہیں وہ اپنی جگہ پر کھڑے ہوں گے سر اٹھا کے. بالکل، یہ بڑے اچھے طریقے سے آپ نے بتایا کہ یہ قانون کس سطح پر موجود ہے. تو ابھی تک آپ یہ سمجھتے ہیں کہ حکومت کو اس کے علاوہ وہ کون سے اقدامات ہیں آج 20 نومبر کے حوالے سے کہ جو حکومت کو 2 3 4 کہ یہ سٹیپ بچوں کے لیے فوری طور پر موجودہ حکومت، خاص طور پہ جو تحریک انصاف کی موجودہ حکومت ہے، کہ یہ وہ سٹیپس ہیں 3 4 جس کی وجہ سے بچوں کی صورتحال پاکستان میں بہتر ہو سکتی ہے، وہ آپ کیا تجویز کرتے ہیں؟ دیکھیے جی، ایک تو یہ ہے کہ ہر صوبائی حکومت کو یہ چاہیے کہ وہ فوری طور پر جو ہے وداؤٹ اینی ڈیلے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ روز بروز بچوں کے خلاف تشدد کے جو واقعات کی رپورٹنگ ہے وہ ہمیں بڑھتے ہوئے نظر آتی ہے. تو ایک تو یہ ہے کہ فلو فور جو ہے وہ صوبائی حکومتیں، چاروں صوبائی حکومتیں اور اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری بھی وہ ایک چائلڈ پروٹیکشن پالیسی کمپریہنسو بنائیں. پالیسی بننی چاہیے، یعنی ایک انتظامی نوعیت
کا ایک ایگریمنٹ بننا چاہیے جس میں یہ دیکھا جائے کہ جو مختلف سٹیک ہولڈرز ہیں، مختلف محکمہ جات ہیں، بچوں کے تحفظ کے اندر ان کا جو اپنا کردار ہے اس کو کیسے کوآرڈینیٹڈ انداز میں جو ہے وہ پلے کریں تاکہ ہم بچوں کو ظلم، جبر، تشدد اور استحصال سے بچا سکیں، اپنے بچوں کو محفوظ بنا. ایک نمبر 2 یہ ہے کہ جو ہمارے ہاں قوانین بچوں کے حوالے سے بالخصوص موجود ہیں، حکومت کو یہ بھی چاہیے کہ ان محرکات کو جو ہے وہ ریویو کرے. ان کے اوپر بے شک حکومتی سرپرستی میں کوئی اسٹڈی ہو جائے، کوئی یونیورسٹی اس کے اوپر اسٹڈی کر کے حکومت کو دے کہ ان محرکات کو تاکہ زیر بحث لایا جائے، ان وجوہات کو زیر بحث لایا جائے جن وجوہات کی بنا پر وہ اتنے کمپریہنسو پروسیسز کے گزرنے کے باوجود، یعنی اسمبلی کا سیشن ہوئے، ان سیشنز کے اندر وہ ڈسکشن ہوئی، وہ اسٹینڈنگ کمیٹیز کو ریفر ہوئے، اسٹینڈنگ کمیٹیز میں ڈسکشن ہوئی، عوام کا پیسہ خرچ ہوا ان اجلاسوں کو کنوین کرنے کے اندر، اور پھر جا کر اگر اتنے غور و غوص کے بعد، لارجر کنسلٹیٹو پروسیس کے بعد اگر لا بنا اور اس لا کی اگر انفورسمنٹ نہیں ہو رہی، امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہا، تو یہ پارلیمنٹ کے لیے عوام تک نہیں اس کا جو ٹرو وہ فائدہ ہے، جو اس کے ثمرات ہیں، وہ عوام تک نہیں پہنچ رہے ہیں، اور بچے محفوظ نہیں ہو پا رہے ہیں. بچے محفوظ نہیں ہو پا رہے ہیں. تو یہاں پر دوبارہ سے میں سمجھتا ہوں کہ ویسے اسمبلی کا بھی ایک رول ہے کہ کیونکہ اسمبلی نے جہاں پر قانون سازی کرنی ہے وہاں پر اس نے انتظامیہ کی اوور سائٹ بھی کرنی ہے. تو ایک طرف تو اسمبلی کو یہ چاہیے کہ وہ یہ ضرور دیکھے، ریویو کر دیکھے کہ جی واٹ آر دا ریزنز، ان کا بنایا ہوا قانون جس کو عوام کی فلاح و بہبود کے لیے، بچوں کی بہتری کے لیے بنایا گیا تھا، وہ کیوں اس پر عمل درآمد نہیں ہو رہا، تاکہ ان عوامل کو بھی پارلیمنٹری فورم کے اوپر زیر بحث لایا جائے اور ان کو دور کرنے کے لیے جو ہے وہ پولیٹیکل سپورٹ اگر چاہیے تو وہ فراہم کی جائے. دوسرا جو ہے وہ اسی طرح سے جو چائلڈ لیبر کے ہمارے یہاں قوانین ہیں وہ بھی ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس طریقے سے، کیونکہ ہمیں آتے جاتے سڑکوں پہ بچے نظر آتے ہیں، ظاہر ہے اس کی غربت ایک بنیادی وجہ ہے اور بہت ساری وجوہات ہیں جس کو ریاست نے ہی دور کرنا ہے. ابھی پنجاب کے اندر جو ہے وہ ایک اچھی بات یہ ہوئی ہے کہ 2019 میں پنجاب ڈومیسٹک ورکرز ایکٹ کے تحت 15 سال سے کم عمر کے بچوں کی جو ایڈمیشن ان ڈومیسٹک لیبر ہے اس کو پروہیبٹ کیا گیا ہے. تاہم ابھی ضرورت اس امر کی ہے کہ اس کے پروسیسز وضع کیا جائیں، شکایات کا نظام بنایا جائے کہ مجھے یا آپ کو اگر کہیں پر کسی کے گھر کے اندر کوئی بچہ کام کرتا نظر آتا ہے تو رپورٹ کرنی کیسے ہے، کس کو کرنی ہے، اور بڑا آسان طریقہ ہونا چاہیے، بڑا آسان طریقہ ہونا چاہیے کے ذریعے سے اس رپورٹ کو جی بالکل تصویر لیں، رپورٹ کر دیں، رپورٹ کریں، جدید ترین ٹیکنالوجی کا استعمال ہو سکتا ہے. اور دیکھیں مجھے لگتا ہے کہ اس میں سب سے بڑا جو کمال کیا ہے وہ جو پرائم منسٹر کا پورٹل ہے شکایات کا، اس نے کمال کیا ہے کہ انہوں نے ایک نئی جدت پسندی متعارف کروائی ہے کہ حکومتی محکمہ جات سے متعلق اگر کوئی شکایات ہیں تو اس کو فوری طور پر آپ اپنے گھر بیٹھے اپنے موبائل فون کے ذریعے جو ہے اس کو پہنچا سکتے ہیں اور اس کے اوپر پرومپٹلی ایکشنز جو ہیں وہ ہو رہے ہوتے ہیں. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ میں یہ سمجھتا ہوں شاہ نواز صاحب کہ جو بچوں سے متعلقہ ادارے ہیں، مثال کے طور پر پنجاب میں چائلڈ پروٹیکشن اینڈ ویلفیئر بیورو، سندھ کے اندر سندھ چائلڈ پروٹیکشن اتھارٹی، کے پی کے اندر خیبر پختونخوا چائلڈ پروٹیکشن اینڈ ویلفیئر کمیشن ہے، اسی طرح سے بلوچستان کے اندر ادارے ہیں، اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری کے اندر منسٹری آف ہیومن رائٹس کچھ ایسے اداروں کو چلا رہی ہے. تو ایسے جو ہمارے ادارے ہیں جو براہ راست بچوں کی پروٹیکشن پہ کام کر رہے ہیں، ان کو جو مالی وسائل کی فراہمی ہے وہ بھی مطلوبہ تعداد میں جو ہے اس کو یقینی بنانے کی جو ہے وہ ضرورت ہے، تاکہ آپ دیکھیے کہ جو ہے وہ مسائل دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں، لیکن اسی تناسب سے اگر ہم ان کے بجٹس نہیں بڑھائیں گے، ان کی افرادی قوتیں بڑھائیں گے تو وہ کیسے رسپونڈ کر پائیں گے. صحیح. تو میرا خیال ہے کہ یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ ہمیں جو پبلک فنانسنگ ہے، جو ریسورس ایلوکیشن ہے، وہ حکومت کو ایسے محکمہ جات کے لیے خصوصی اس کی پروویژنز جو ہے اس کو انشور کرنا چاہیے. میرا خیال ہے کہ بڑی اہم چیزیں آپ نے نشاندہی کی کہ کس طرح سے حکومت بچوں کے تحفظ کے لیے نہ صرف قوانین پر عمل درآمد کرا سکتی ہے، بجٹ ان کے لیے مختص کرے، اداروں کو فعال کرے، کوآرڈینیشن کو بہتر بنائے، تاکہ ہم دنیا سے کیے گئے معاہدے میں کامیاب ہو سکیں، دنیا کے سامنے ہم سرخرو ہو سکیں. دنیا کے سامنے تو سر سرخرو ہوں گے ہی ہوں گے، سب سے بڑا بہتری اور بھلا ہمارے اپنے بچوں کا، ہمارے اپنے بچے محفوظ ہو سکیں، جو آج روزانہ کی بنیاد پر ہم دیکھتے ہیں کہ بچوں پر تشدد کے واقعات ہوتے ہیں. تو اس کے روکنے کے لیے ہمیں ضرور حکومت کو، ہماری ریاست کو، ان اقدامات کو ان پر عمل درآمد کرنا چاہیے. میں بے انتہا شکر گزار ہوں افتخار مبارک صاحب، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے اور بچوں کے عالم دن کے حوالے سے آپ نے انتہائی جو اہم موضوع ہے اس پر بات چیت کی. ناظرین دیکھتے رہیے پروگرام آئینوں کے شہر میں سٹی نیوز 7 کے ساتھ ہر اتوار رات 8 بجے.